पारा नंबर 6 की तरफ। पारा नंबर जो 6 का आगाज जो है वो जिस आयत से होता है, ला युहिब्बु से होता है। इस्ताज़ा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। ये है हमारी आयत। इसमें क्या बताया गया है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौली इल्ला मन सुन वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतअल्लिक जो है अलानिया बुरी बात करे, इल्ला ये कि उस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। छठे पारे में सूरत निसा के आखिरी 4 रुकू, यानी रुकू नंबर 21 से लेकर रुकू नंबर 24 तक आएंगे, और सूरतुल माइदा के 16 रुकुओं में से पहले 10 रुकू शामिल हैं इस पारे। रुकू नंबर 21, इसमें आयात हमारे पास आ जाती हैं 142 से लेकर 152 तक। क्या बताया गया कि जो कल भी हमने बात की थी, और इससे पहले भी बारहा हमारी बात हो चुकी है, कि जो भी काफिरों के साथ दोस्ती करेगा वो फिर क्या सिफात रखता है? निफाक की। ये बात यहाँ पे भी आती है। काफिरों को दोस्त बनाने वाले क्या हैं? मुनाफिक। कुरान करीम ने इस बात को खोलकर बयान फरमा दिया कि मुसलमानों की दिली दोस्ती, आम दोस्ती की बात नहीं की जा रही, मुसलमानों की दिली दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से हो सकती है। लेकिन मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या है कि वो कुफ्फार से भी अपने ताल्लुकात को बनाकर रखते हैं अपने दुनियावी मफादात को महफूज रखने के लिए। और फिर मजीद उनके बारे में बताया गया कि मुनाफिकीन जहन्नम के निचले तरीन घड़े में होंगे। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। आया नंबर 145 हमें ये बताती है कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तरीन जो है वो घड़े में होंगे। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। निफाक का तर्ज अमल बेसिकली होता क्या है? मुनाफिकीन की अलामात को खोल खोल कर बयान किया गया है कुरान हकीम में जगह जगह बारहा। हम उन आयात को जब सामने रखते हैं तो फिर हमें अपने आप को कैसे बचा के रखना है? हमने उस गलत तर्ज अमल को जो कि मुनाफिकीन इख्तियार किए हुए हैं, हमने उससे कैसे अपनी इस्लाह करनी है? तौबा की रवश अगर हम इख्तियार कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त रखें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हमें मुआफ फरमाने वाला है। और इस मुकाम पर अहम जो पॉइंट बताया गया है कि पक्के लोग, पक्के जो काफिर हैं वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में फर्क करें, या वो लोग कि जो कुछ रसूलों को माने कुछ का इनकार कर दे। ये एक अकीदे के लिहाज से बात है जो समझने वाली है। अगर कोई इंसान किसी भी लिहाज से गलती में है कि वो रसूलों में फर्क करे, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा करने की मोमिनीन को इजाजत नहीं दी, ठीक है, तो क्या करें? अल्लाह की अताअत भी करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी हर हाल में लाजिम है, करनी ही करनी है। फिर दूसरा पॉइंट है कि रसूल जितने भी आए हैं उनमें से कुछ को माने और कुछ का इनकार कर दें, ये भी जायज नहीं है, अलाउड नहीं है, हलाल नहीं है हमारे लिए। यहूदों ने सारा क्या करते थे? वो भी ऐसा ही करते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। उन्हें इस मुकाम पर बता दिया गया कि ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करने वाले पक्के काफिर। तो अब ये देख लें कि हमें अपने अकीदे का जायजा लेना है। हमें सबसे पहले तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत करनी है, सब रसूलों को हमने मानना है। और फिर फर्दर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपने प्यारे सहाबा करम को ट्रेंड किया, खुलफाए राशिदीन थे जो हमारे लिए नमूना है, ताबईन है, तबा ताबईन है, सो एंड सो ऑन। फिर हमें बीइंग ए मोमिन हमें सबसे सीखना है। इस्लाह हमारे लिए है कि हमने इस अपनी इस्लाह के लिए जिसकी जिंदगी में से जो भी अच्छा तरीन है उसे हमने सीख लेना है इंशाल्लाह। उसके बाद आगे आयत आती हैं हमारी आयात। अच्छा, ये बात क्यों की? ये पीछे निफाक की बात है कि जो मुनाफिकीन हैं उनके दिलों में कुछ होता है, और वर्बली वो बोलते चले जाते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम इन्हीं की तरह हैं, जबकि वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि वो मुसलमान हैं या ईमान ला चुके हैं, जबकि उनका दिल से झुकाव ना तो इस्लाम की तरफ होता है ना मुसलमानों की तरफ होता है, बल्कि जब जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए फिर मुनाफिकीन को एक खतरनाक ग्रुप कहा गया, और निफाक को भी खतरनाक तरीन आदत करार दिया गया। इसीलिए देखें, ये भी नहीं कहा गया कि जो मुशरिकीन हैं वो जहन्नम के निचले गड़े में हों।
निफाक इतनी बुरी चीज है। ये बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयत है, आयत नंबर 145 का जो पोर्शन है ये, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तरीन गड़े में होंगे। और उसमें मफहूम अहादीस का हमें जो मिलता है कि एक पत्थर अगर गिराया जाए तो एक वक्त लगता है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कल की हदीस में कोट करूं, 70 के साथ क्या लगता है, 70,000 साल या किस तरह से, वो फौरन जहन में नहीं आ रहे अल्फाज, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरह से थोड़ी सी भी गलत बयानी से काम लूं। तो इतना ज्यादा लंबा अरसा रिक्वायर्ड है उस पत्थर को उस जगह जाके गिरने में जहां पे मुनाफिकीन के जहन्नम के निचले गड़े होंगे। सोचें किस कदर गहराई होगी, और रूह कांप जाती है हमारी इस बात को सोच कर ही। तो निफाक, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है, अल्लाह से दुआ है दिल की गहराइयों से, अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर हमारे अंदर, हमारी शख्सियात में, हमारी पर्सनालिटीज में कहीं कहीं से निफाक छू कर भी गुजरता है ना अल्लाह ताला, तो उतने भी निफाक को हमारे अंदर से निकाल दे। हमारे अंदर मुनाफिकीन वाली, निफाक वाली कोई खसूसियत, कोई खामी ना हो इंशाल्लाह, आमीन। फिर रुकू नंबर 22 आगे आ रहा है, और इसमें जो है आयात 153 से लेकर 162 तक है, 153 से लेकर 162 तक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाने की बात की गई है। हम जानते हैं कि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, माअज़ल्लाह, उनकी जान के दर पे हो गए थे। और ये थोड़ा बहुत जिक्र, चूंकि हम बहुत ही मुख्तसर तफसीर लेके चल रहे हैं, तो हमने आले इमरान में इसका जिक्र पढ़ा। इस मुकाम पर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई है। यहूद ने उनकी दुश्मनी में आकर रूमी सल्तनत के जरिए उनको सूली दिलवाने की कोशिश की। और अल्लाह सुब्हाना व तआला तो अपना जाहो जलाल रखने वाला है, अपनी शान और शौकत रखने वाला है। वो क्यों अपने नबी को ऐसे इन लोगों के हाथ करता, रूमी सल्तनत आके इकट्ठी हो जाए या यहूद की पावर इकट्ठी हो जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, उनके प्रोटेक्शन फरमाई, और उनको आसमानों पर बुलंद फरमा लिया। और मजीद तफसीलात बहुत सारी आती हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स हैं, जो कि अहादीस मुबारक में हमें मिलती हैं कि क़यामत से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा इंशाल्लाह। और फिर बहुत अहम मामलात दुनिया के अंदर रोए अर्जी पर अल्लाह का दीन गालिब होने के हवाले से होंगे। वो सारे मामलात पेश आएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला यकीनन हक को कायम करने वाला है और बातिल के खात्मे को करने वाला है। रुकू नंबर 23 आगे शुरू हो जाता है, जिसमें आयात हमारे पास 163 से लेकर 177 तक जाएंगी। अब रसालत के हवाले से बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूलों को भेज दिया, और लोग अगर एक्सक्यूज करें जी कि मेरे पास तो रसूल आया नहीं, मेरे पास तो रसूल का मैसेज ही नहीं आया, रसूलों ने क्या कहा, क्या मैसेज पेश पेश किया, तो ये जिस तरह के भी लेम एक्सक्यूज हैं या हीले बहाने हैं, उसके बारे में कहा गया कि बेअमली का कोई जवाब नहीं। रिसालत आ गई, रिसालत के बाद बेअमली का कोई जवाब नहीं कि आप अमल ना करें। सूरत निसा की आयत देखिए 165, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमाया है, रसूलन, रसूल की जमा है रसूलन, मुबश्शिरीना व मुंदिरीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रसूलों को भेजा है बशारत देने वाला बनाकर और इंदार करने वाला बनाकर, कि वो खुशखबरियां भी सुनाएं और साथ में लोगों को आखिरत के, जहन्नम के अदाब से, दोजख के अजाब से, कब्र के अजाब से, हर हवाले से इंतजार करने वाले बने, डराएं कि क्या करो, दीन इस्लाम को फॉलो करो, और हर गलत जो भी चीज है, गलत रास्ता है, उससे बच जाओ और सिरात मुस्तकीम पे चलो। तो अतात को वो, अब जो भी बंदा, जो भी इंसान अतात कबूल करे उनके लिए खुशखबरी है, ईमान वालों के लिए खुशखबरी है जन्नत की। और जो अतात से इनकार करने वाला है उनके लिए फिर जहन्नम का डरावा। ये मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन का मतलब यही है कि जो अतात करेगा वो खुशखबरियां पाएगा, और मुनज़िरीन की बात की गई कि जो अतात से बाहर निकल जाएंगे, वो डिसोबीडियंस करेंगे, तो उनके लिए फिर जहन्नम के डरावे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि रसूलों को अल्लाह ने भेजा बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, ताकि रसूलों के आ जाने के बाद अब लोगों के पास कोई हुज्जत बाकी ना रहे, कोई एक्सक्यूज बाकी ना रहे कि, क्योंकि उन्होंने, मतलब कि अल्लाह ताला की बंदगी इसीलिए इख्तियार नहीं की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी की रवश इसलिए इख्तियार नहीं की कि जो उनके पास रसूल नहीं आए थे। कोई एक्सक्यूज नहीं कि क्यों उन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी की रवश इख्तियार नहीं की। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने किताबें भी भेजी हैं, रसूलों को भी भेजा है, और कोई लेम एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई हीला बहाना नहीं चलेगा बंदों का किसी लिहाज से, क्योंकि हक वाजिया है। अब जो कबूल करे उसके लिए बशारत, जो कबूल ना करे, अतात ना करे, उसके लिए इंजार, और यही अजाब का फिर डरावा है उनके लिए। उसके बाद फर्दर मजीद इस रुकू में जिक्र जो मिलता है वो ये है कि जो अहले किताब में, जितने भी अहले किताब हैं इससे पहले जो गुजर चुके, अमूमन यहूद और नसारा के बारे में हम बातें करते आ रहे हैं,
خاص طور پر ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور سورۃ النساء میں اہل کتاب کا ذکر سورہ آل عمران کی طرح بھی آیا اور سورہ بقرہ میں بھی آیا پہلے، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے۔ کیونکہ اب مسلمان وہی ہوگا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کا آخری رکوع شروع ہو جاتا ہے اس میسج کو کنوے کرنے کے بعد، جو کہ رکوع نمبر 24 ہے، 24 آیات اس میں ہمارے پاس 172 سے لے کر 177 تک ہیں۔ ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اور کیا کرو؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ بات ہم پہلے حدیث میں بھی الحمدللہ اس دن پڑھ کے آ چکے، اور اس کے بعد اسی دن ہم نے بارہ نمبر 3 میں آیت بھی پڑھی تھی کہ ہماری اگر نجات کسی چیز میں چھپی ہے نا، ہماری عافیت اگر کسی چیز میں ہے تو وہ قرآن اور سنت دونوں کو تھامنے میں ہے۔ تو اب بار بار دعوت کیا دی جا رہی ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کو مانو، قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کرو۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ نصارہ میں جو انہوں نے خدا کا بیٹا معاذ اللہ ان کو قرار دینا شروع کر دیا تھا، تو ان کے اس باطل عقیدے کی نفی بھی کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے باقاعدہ سورۃ الاخلاص میں، اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، کہ انہوں نے اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ پھر آخری بات مزید بتائی جا رہی ہے کہ تمام انسانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں، کہ قرآن کریم کی صورت میں ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، تم نے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے سورس پہ پورا قرآن تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب جو لوگ قرآن کو تھام لیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is with them who are holding Quran and Sunnah، اور ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ wa ta'ala کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر رہنمائی بھی عطا فرمائے گا، آگے بڑھائے گا، پھر وہ لوزرز میں سے نہیں ہوں گے، وہ فیلئرز میں سے نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد چھٹے پارے میں ہمارے پاس سورۃ المائدہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طویل مدنی سورہ ہے، اور اگر اس کو ٹائٹل بھی دیا جائے کہ اس میں شریعت کا نفاذ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور اس سلسلے میں جو بھی سٹرگل ہے وہ کرنے کی یا تو ہمیں تاکید ملتی ہے یا سٹرگل کا فیز دکھائی دیتا ہے، یہ زوردار انداز میں یہ بات اس میں بیان ہو رہی ہے کہ کیسے نفاذ شریعت کرنا ہے، اور اس سے ریلیونٹ کیا سٹیپس اڈاپٹ کرنے ہیں، کیا جدوجہد کرنی پڑے گی، کیا کوششیں کرنی پڑیں گی۔ ہمارے پاس رکوع نمبر 1 ہے اس میں، جو ہے سورۃ المائدہ میں، اور آیات ہیں ہمارے پاس 1 سے لے کر 5 تک۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 5، اور کیا بات کہی جا رہی ہے کہ نیکی اور تقوی کا جو کام ہے نا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کوشش کرو۔ بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، سپورٹ ایچ ادر ان دا ورک آف تقوی، خیر، نیکی، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ جہاں بھی کہیں گناہ سرزد ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ڈونٹ سپورٹ دم، ان کو سپورٹ نہیں کرو۔ کیا کرو؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ، ان کا تعاون ان کے ساتھ کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بالکل بھی نہ کرو، سپورٹ نہ کرو۔ کیا کرو؟ خیر کی بات، نیکی کی بات کہیں بھی ہو رہی ہے، حق پر مبنی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، سپورٹ دیٹ تھنگ، جہاں بھی ہو رہی ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، تو خیر کی بات، نیکی کی بات کہیں بھی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا، ہماری سپورٹ اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کا اپوزٹ پہ وائس ورسا، اگر ہمیں شر کا معاملہ ملتا ہے، بادل کا معاملہ ملتا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنوں میں سے کوئی کر رہا ہو، دیکھ لیں کتنا کرسٹل کلیئر ہے عدل کا کانسیپٹ اسلام میں۔ بار بار ہم دیکھیں، اگر ہر سال کچھ نہ کچھ ہمیں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دورہ قرآن میں، لیکن جو مین چیز ہے کہ زیادتی نہیں ہے، زیادتی کا کانسیپٹ نہیں ہے، عدل آپ نے قائم کرنا ہے، چاہے معاملہ اپنوں کا آ گیا، چاہے غیروں کا، چاہے غیر کوئی، کل بھی ہم پڑھ کے آئے اور اسی پہ ہم نے وائنڈ اپ آلموسٹ سورہ کی تھی، کہ چاہے آپ کے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، عدل کی کیٹیگری اپلائی، عدل کی جو چیز ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عدل ہی کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو معاملہ فرمایا تھا وہ بھی ہمارے سامنے کہ عدل پہ بیسڈ معاملہ کیا تھا۔ تو شر کا معاملہ جہاں پہ ہو، وہاں پر باطل کا معاملہ اگر ہو اور اپنوں میں سے اگر کوئی کر رہا ہو، تو بہرحال ہم نے اسے اتفاق نہیں کرنا، سپورٹ بھی نہیں کرنا۔ اور ایک اہم اعلان جو اس مقام پر آیا، وہ آگے جو ہمارے پاس حجۃ الوداع کے حوالے سے ہے، وہ اس آیت کریمہ کا بھی نزول ہمیں ملتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी है, और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद किया है। क्या खूबसूरत जुमला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, के और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जो दीन है हमारा दीन इस्लाम, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मैंने इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया है। इस्लाम दीन है, वो अंग्रेजी वाला रिलीजन नहीं है जो सो कॉल्ड रिलीजन हो, जो बाय डिफॉल्ट जिंदगी के चंद इनफरादी जो मामलात होते हैं उन तक महदूद होता है, लिमिटेड टू सम मैटर्स ओनली। ये वो वाला रिलीजन नहीं है। इस्लाम दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमारी पूरी जिंदगी का सिलेबस है। कोई ऐसा मसला हमारी जिंदगी का हम खोलें और हमें कुरान और सुन्नत में ना मिले, पॉसिबल ही नहीं। एक एक एंगल, बैठना उठना खाना पीना जागना कैसे है, जिंदगी का कौन सा लम्हा कैसे गुजारना है, हर चीज की रहनुमाई है। कमी हमारे एंड पे है कि हम सीरत का मुताला नहीं करते, यहाँ कुरान के अंदर से वो मोती जवाहरात ढूंढ के निकाल के नहीं लाते कि क्या क्या नगीने परोए हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन हमारा मुकम्मल के हमें अता फरमाया, इसलिए फिर अल्लाह तआला ने तकाजा भी हमसे यही किया है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में हम ये बात पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि पिक एंड चूज के मामले करते रहो कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है तो आई विल अडॉप्ट दिस, मैं इसी जिंदगी में करूंगी, एंड दिस थिंग इज नॉट फेवरेबल फॉर मी, मुझे मुश्किल लग रही है तो आई विल लीव इट। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहां मुश्किल लगती है कि हम इंसान हैं, हमारे हमें चीजें मुश्किल भी लगती हैं, लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमारा शरह सदर कर दिया, हमारा सीना खोल दिया है एक किसी पॉइंट पे, और हमारे लिए वो मुश्किल हो रहा है, तो हमें अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। हम चाह भी नहीं सकते किसी चीज को जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, तो हमने अल्लाह से तौफीक मांगनी है, अल्लाह ताला मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इस काम को, इस हुक्म को करना, आप मेरे लिए आसान कर दे। और आपसे बढ़ के कोई आसान करने वाला है ही नहीं, और कोई कर ही नहीं सकता इसको। फिर रुकू नंबर 2 हमारे पास शुरू हो जाता है सूरतुल माइदा का। आयात इसमें चूंकि बड़ी हैं तो फिर 6 से लेकर 11 तक हमें रुकू मिलेगा। और अदल करो, फिर दोबारा बात अदल पे आ रही है, और अदल करो, और साथ में क्या खूबसूरत बात मजीद की गई, अदल क्यों करो। अल्लाह ताला जवाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले दिमाग में हमारे ऑर्डर करके हमें जगाते हैं, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं ये क्यों करने को कह रहा हूँ वो भी सुन लो। सुभान अल्लाह। क्या किसी और रिलीजन में ये चीजें हैं? एड्रेसिंग टूवर्ड्स उम्मा, टूवर्ड्स कम्युनिटी, इस तरह के सवालों जवाब या ऑथेंटिसिटी हमें मिलती है? नहीं मिलती। तो अदल करो, क्यों करो? क्योंकि ये तकवा के ज्यादा करीब है। इस्लामी तालीमात मिलें आपको इंशाल्लाह जहां भी कहीं, अभी भी मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बैठे हैं सीख रहे हैं। उनमें कैचिंग वर्ड जो मिलेगा वो अदल है, जस्टिस पे बहुत जोर है। रसूलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अदल के नफाज के लिए भेजा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए तो उनको भी अदल के नफाज के लिए ही भेजा। और यहाँ बताया गया क्या गया है कि तुम भी ना, उनको तो भेजा ना, अंबिया कराम ने अदल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया उन्होंने अदल किया, उसी के लिफाज की कोशिशें की। और अब तुम क्या करो, तुम भी क्या करो, तुम भी अदल के अलमबरदार बन के खड़े हो जाओ और अदल की बात करो। क्यों? क्योंकि ये तकवा के ज्यादा करीब हैं। और तकवा क्या है? अल्लाह का डर। जहां कहीं हम हों, जलवत में खलवत में अकेले तन्हाई में, या लोगों की भीड़ में क्राउड में रश में, अल्लाह का डर होना चाहिए। तो तकवा के ज्यादा करीब क्या है? अदल। फिर मजीद बताया गया कि किसी की दुश्मनी आड़े ना आ जाए इस बात पर कि तुम अदल की बात ना करो, कि अगर मैंने अदल की बात की तो मेरे जो फलां दुश्मन का या फलां पर्सन का जो बहुत नेगेटिव है, मुझे अच्छा नहीं लगता, सपोज फायदा हो जाएगा, नहीं। अदल की ही बात करनी, किसी की दुश्मनी आड़े आए ना आए, ठीक है, अदल की बात ही करनी है। और यही देखे ना कितनी इंसान के नफ्स पे जरब लगती है। आपको जो शख्स पसंद नहीं होता, नंबर एक तो वो होता है ना जो आपको पसंद नहीं होता, नंबर दो वो जो कि आपका दुश्मन होता है। तो दोनों सिचुएशंस में ये टेस्ट है हमारे लिए, आसान बात नहीं है। पहली बात, जब हम पहले पढ़ के आए कि नमाज और सब्र के जरिए मदद मांगो, तो उस जम जाना सब्र पर कि बिल्कुल बैड बिहेव नहीं करना, इवन अपनी जो हमारे गेस्टर्स है, हमारा उठना बैठना है, उसमें भी हमारी नेगेटिव वाइब्स नजर ना आए, इस हद तक जम जाना, खुद को कंट्रोल कर लेना सब्र के लिए, वो भी कोई आसान चीज नहीं है। और फिर उसके बाद अदल, फर्दर अदल करने के लिए भी तो सब्र ही चाहिए ना, कि आप अदल कर रहे हो, अदल का मुजाहरा कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सब्र चाहिए। और तब अदल की तरफ आप बढ़ोगी तब जब आपके दिल में अल्लाह का डर होगा। जब अल्लाह का डर ही नहीं होगा तो किस चीज की केयर करने की जरूरत है फिर?
پھر تو ڈیم کیئر والا بیہیویئر بن جاتا ہے نا انسان کا کہ آئی ڈیم کیئر کچھ بھی ہوتا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں تقوی کی بات کی، پھر ہمیں گائیڈ کیا کہ کیا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹرین کرتے کرتے ہمیں یہاں لے آئے ہیں. کچھ بھی ہو جائے کرنا عدل ہے. سو یہ قیمتی موتی ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے ساتھ ساتھ سمیٹنے ہیں. جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے نا جم جاؤ یہ کرو، تو یقین کریں وقتی طور پہ بے شک ہمیں اپنا آپ ہارتا ہوا یا لوزر فیل ہو رہا، لیکن الٹیمیٹلی وہی جیت ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کس کس چیز میں کیسے چھپی ہوتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. رکو نمبر 3 آگے ہے. آیات 12 سے 19 تک مل رہی ہیں ہمیں. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے جی کہ اگر آپ ایک پرومس بریک کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لعنت کا سبب بنتا ہے. رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کرم، اس کی عطا. رحمت کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہمارے تو آغاز بھی ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. اور بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحیم نہ ہو تو ہماری زندگی ہی نہیں چل سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دوری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لعنت. ان دا ویری ایزی ورڈ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے لعنت. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے عہد شکنی کی سزا کی. ٹھیک ہے، کسی نے پرومس بریک کیا تو اس کو اس حوالے سے. اب عہد کو جب توڑا جائے، ایک پرومس آپ نے کر لیا، جب آپ اسے توڑ رہے ہو، پھر وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. ہی ڈیزروز دیٹ لعنہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اب یہ رحمت سے دوری کس کے حوالے سے آ رہی ہے؟ یہاں پہ خاص ذکر ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے. بنی اسرائیل کے جو انبیاء سے بھی یہی عہد لیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جب تشریف لائیں گے نا، تو تم لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا تھا وہ ان کی امتوں پر بھی لازم تھا. تو اب بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس عہد کی پاسداری کرو. You have to keep this promise in any case, whatever the situation is. تمہیں وعدے کو پورا کرنا ہے. ایک عہد تو کیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عہد بھی لیا تھا کہ میرے رسولوں کا تم ساتھ دو گے. پیچھے بھی ہم پڑھ کے ہیں نا نیکی اور خیر کے کاموں میں، تو ہر رسول نے آ کے نیکی اور خیر کی طرف ہی تو دعوت دی. تو تم رسولوں کا ساتھ دو گے اور ان پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دو گے اور دین کے معاملے میں ان کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے. یہ تسلسل سے عہد کا معاملہ جاری رہا. اب جو یہود و نصارہ موجود ہیں، اہل کتاب موجود ہیں، ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچھلا عہد جو تھا تمہارے رسولوں سے لیا گیا تھا، اب وہ تم پر بھی ایک بائنڈنگ کی طرح ہے کہ تم نے بھی اسے کیپ کرنا ہے. اب تم پر بھی لازم ہے، کمپلسری ہے. یہ آخری رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کا ساتھ دو. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عہد شکنی نہ کرو. اور جو عہد شکنی کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے. اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ واضح کر رہے ہیں وہ تم نے اپنی کتابوں میں چھپا رکھا تھا. تم لوگوں نے ہائیڈ کیا ہوا تھا، تم نے کبھی پبلک کے سامنے آنے ہی نہیں دیا اس بات کو. تو یہ جو چھپا رکھا تھا تم نے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کی بشارت کو اور بھی دیگر معاملات کو تو اللہ کے حکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو واضح فرما رہی ہیں. اب ان پر تمہارا ایمان لانا فرض ہے، تم ان پر ایمان لاؤ. اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود و نصارہ موجود تھے ان کا بھی ذکر ہے اور ماضی کے لوگوں کا بھی مل رہا ہے اس میں ہمیں. یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن، ہم کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ اگر تم اتنے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہاری ہسٹری بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے مستقل تم پر عذاب آتے رہے. یہ ان کی خوش فہمی تھی، یہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں. کہ ان کی کیا وشفل تھنکنگ تھی کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ تھا نہیں، حق کو انہوں نے قبول نہیں کرنا تھا، حق کے تقاضوں پر انہوں نے عمل نہیں کرنا تھا، لیکن دعویٰ وہ سریعام کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. ہمیں بھی رک کر سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ رک کر سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے بھی دعوے کچھ ایسے تو نہیں ہیں خدا نخواستہ. یہ کتاب سے دوری کا معاملہ، دین سے دوری کا معاملہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں چل رہا کہ ہم بھی اپنے اینڈ پر یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. محض دعووں سے، کلیمز کرنے سے، سلوگن لگانے سے بات نہیں چلتی. عمل کا ثبوت جو ہے نا، ہمارا دین بھی اس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے.
پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 شروع ہو جاتا ہے، آیات ہمارے پاس 20 سے لے کر 26 تک ہیں، نفاذ شریعت کی بات یہاں پہ چل رہی ہے کہ جو بھی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جو جدوجہد یا کوششیں یا سٹیپس لیے جاتے ہیں ان سے اعراض برتے گا تو اس کی پھر اگزامپل دی جا رہی ہیں کہ بہت ہی شرمناک قسم کی اگزامپل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں مل رہا ہے کہ ان کے عہد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل چلیں اور فلسطین کی مقدس سرزمین پر جائیں، اور قتال کا حکم بیسیکلی یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ تو رات ان کو مل چکی تھی، اب ایک خطہ چاہیے تھا جہاں اللہ کے احکام کا نفاذ ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتال کے لیے پکارا، اور قوم نے کیا کیا، ان کا بیہیویئر بہت ہی عجیب قسم کا تھا کہ انہوں نے صاف اور کورا قسم کا جواب دے دیا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ، ٹھیک ہے آپ جائیے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اس قدر ڈٹائی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، اور آپ کا رب، ٹھیک ہے، اور جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ڈٹائی کی حد یہ دیکھ لیں، کیا موسیٰ علیہ السلام آپ چاہیے، آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، وی آر سٹنگ اوور ہیئر، ہم اپنے ریلیکسنگ کمفرٹ زون میں ہیں، آپ نے جانا ہے آپ جا کے جو کریں۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی فرار کی روش، جو انہوں نے قتال سے اپنے آپ کی اپنی جان چھڑائی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کا معاملہ کیا، اے اللہ میرے اور میرے بھائی پر تو رحم فرما، اور ان کے ساتھ تو اپنا معاملہ فرما لے، کہ اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس فاسق قوم کے لیے عذاب مقرر کیا، اور عذاب بھی کیا تھا کہ 40 سال تک یہ بنی اسرائیل کے صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر بھٹکتے رہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی کیفیت آپ جانتے ہیں نا، انسان کو کوئی سرا دکھائی نہیں دیتا، بس وہ پھر بھٹکتا ہی رہتا، اور جس پہ اللہ کا عذاب طاری ہو گیا وہ آپ سوچیں اس کی کیسی رسوا کن زندگی ہوگی۔ تو یہ ہے جو قتال فی سبیل اللہ کے تقاضوں سے اس قوم نے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو صحرا میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ وہ تھا جب قتال کے لیے پکارا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، قوم نے یہ بیہیویئر کیا، اور کس قدر عجیب قسم کا انتہائی رف اور کوڑا جواب دیا۔ دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جب کبھی کوئی خدا نخواستہ جھگڑا، کوئی معاملہ زندگی میں ہو جائے، کوئی ایسی عجیب سی غلط فہمی پیدا ہو جائے، تو ہمیں جو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ والا بندہ مجھے سپورٹ کرے گا گھر میں، ہمارے جتنے بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں ان میں سے بہن بھائی ماں باپ میں سے کوئی، ساس سسر میں سے، جو بھی جس لحاظ سے بھی رشتے ہوتے ہیں ہمارے، اور اس وقت جب ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہو اور وہ ایک دم ایروگنٹ بہیو کریں جیسے ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہیں ہے نا، یہ وہ والا بہیویئر ہے یہاں۔ کس قدر دکھ ہوتا ہے ایک بندے کے ایسے کہنے پہ، کیسا دکھ ہوتا ہے جہاں پوری قوم ہی یہ بہیویئر یوز کرے، تو وہاں پھر کیا ہوگا۔ اس کے اپوزٹ پہ یہیں پر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی، اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں بات آ رہی ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے پیارے صحابہ کے ساتھ جب بدر کا میدان کا معاملہ آیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح قیاس نہ کیجیے گا، ہم پہ یہ اندازہ نہ لگائیں کہ ہم جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینئنز نے کیا، جو ان کی قوم نے کیا، ہم ویسا کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے، آپ حکم دیجئے، آرڈرس، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ان کا پیشن تھا، اور کیوں نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ان کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے، اور وہ اپنی جانیں نہ نشاور کر دیں۔ تو اجتماعیت موجود ہو، جب آپ کلیکٹیولی ڈیسیجنز لے رہے ہو، اجتماعیت موجود ہو، امیر کی اطاعت ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہی آتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور انتہائی سنسیئر، ظاہر سی بات ہے، نبی ہوں اور وہ سنسیئر نہ ہو، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، قوم نے انکار کر دیا، دین کے غلبے کی جدوجہد کا معاملہ پھر وہاں نہیں ہو سکا۔ ریزن یہ کہ جب قوم ہی ساتھ نہیں دے رہی، اور پھر بات بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا، کیا ہوا کہ سب نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا، کیسے ان کے ساتھ جنگ کے میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، کیسے مار کے سر کیے ہیں، کیا ہی غزوات میں ان کا خوبصورت ترین ساتھ دیا ہے، اور ایون خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں، پٹی وغیرہ کرنے میں، مرہم کرنے میں، سب چیزوں میں جو صحابیات صحابہ کرام کا جو ساتھ تھا، جو خوبصورت زندگی کے لمحے ہیں، اور پھر کیسے کیسے عشرہ مبشرہ کو جو ہے بشارتیں ملی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، آج اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پکار اگر کبھی لگ جائے اس چیز کی کہ دین کے غلبے کی جدوجہد کے تقاضے
کے حوالے سے ہمیں ابھی کبھی ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جان ہو یا مال ہو، اللہ کی راہ میں لگانے سے ہم گریز نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع آئے جس میں اللہ کی راہ میں جان اور مال کی ضرورت ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سابقون الاولون، سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہوں انشاءاللہ، آمین۔ پھر آگے رکوع نمبر 5 شروع ہو جاتا ہے، اس میں آیات ہے ہمارے پاس 27 سے لے کر 34 تک، اور یہاں پر اب کنڈیشن دی گئی کہ قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگتے ہیں، لیکن قربانی قبول کس کی ہوتی ہے؟ یہ بتائی گئی ہے کہ قربانی بیسیکلی قبول ہوتی ہے متقیوں کی، متقین کی قربانی قبول ہوتی ہے، جیسے ہم شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، سورۃ البقرہ کی آیت تھے متقین، تو یہ قربانی کن کی قبول ہوتی ہے؟ متقین کی۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی پاپولر انسیڈنٹ ہے جو کہ مشہور واقعہ ہے، وہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے تعلق سے۔ ایک معاملے میں ان کے بیچ میں کچھ چپکلش پیدا ہو گئی، اور اس جو اختلاف یعنی جھگڑے کے جو معاملے کا سامنا ان کو کرنا پڑا، تو اس کو طے کرنے کے لیے طے کیا گیا کہ راہ خدا میں قربانی پیش کی جائے۔ تو حابیل کی جو قربانی پیش ہو گئی اور قابیل کی پیش نہ ہوئی، اور قابیل کو غصہ آیا تو حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ، یتقبل، اور کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اللہ اللہ من المتقین، کس سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو انہی سے قبول فرماتا ہے جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ انما پہلے بے شک لگا کے یا تقبلو کہا گیا قبول کرنے کے حوالے سے، اور کرنے والا بھی قبول کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کن سے؟ من المتقین، متقین سے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو انہی سے قبول فرماتا ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو قربانی قبول ہی ان کی ہوتی ہے جن کے دل میں خوف ہو، جو گناہ کی روش سے بچیں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ تقوی ہوگا تو گناہوں سے انسان آٹومیٹکلی بچے گا۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی قبول فرماتا ہے قربانی جو متقی ہوتا ہے، تو قابیل کو آیا غصہ، اس کی عزت نفس نے اس کو آمادہ کر ہی دیا، اور اس کے اندر جو ایک بھائی کے بارے میں حسد تھا، جیلسی تھی، وہ پیدا ہوئی، وہ حسد اس کو بھائی کے قتل تک لے گیا، مرڈر کرنے تک لے گیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے تھے، ان کو بھی ساتھ میں سبق دیا جا رہا ہے، وہ بھی جیلسی ہی کر رہے تھے نا، ان کو سب سے بڑی جیلسی اسی بات پہ تھی، وہ بنی اسرائیل میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بنی اسماعیل میں آ گئے، بس یہ جیلسی جان ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ تو ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اس حسد میں مبتلا ہو کر تو بھائی بھائی تک کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ کیسی بیماری میں تم مبتلا ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول اللہ ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ پھر آگے جا کر مزید اسی رکوع میں بہت ہی اہم جو چیز آ رہی ہے، آیت نمبر 32 میں مل رہی ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اب باپ کے سامنے بھائی کا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو یہ آیت پھر اس حوالے سے عطا فرمائی گی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے انسانی جان کے بارے میں۔ دنیا معاذ اللہ غیر لوگ اور دین دشمن لوگ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، تو اس میں تو یہاں تک اتنی قیمتی انسانوں کو انسٹرکشن دی گئی کہ ایک جان کو جس نے بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اس سے زیادہ فائن اینڈ فیئر کوئی اور دین ہو سکتا ہے؟ اور ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ آیا نمبر 32 میں ذکر ملتا ہے ہمیں سورۃ المائدہ میں اس حوالے سے پورا، کبھی آپ کو کسی ریفرنس ریکوائرڈ ہو تو میں نے دوبارہ سے کوٹ کیا ہے اسے۔ پھر آگے آیا نمبر 35 ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ، ویسے تو تفاسیر کا حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے لیکن بہت ہی مختصر سے رکوع میں جتنا ہے اس کو ذکر کروں گی، کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جو لوگ بھی قتل و غارت غری کا جو بازار جو ہے وہ گرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گینگز کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ چھوڑتے نہیں، ہم چھوٹی بڑے معاملات میں قتل کر دیتے ہیں، تو زمین میں مطلب کہ بیسیکلی اگر اوور آل دیکھا جائے تو زمین میں کسی بھی طرح کا جو فساد مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت اگر واقعتاً قائم ہو تو اس کے ختم کرنے کے درپے ہو جائے، اگر واقعی میں ہو نا ایسا تو سرعام پھر سزائیں دی جائیں۔ اسی طریقے پر اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اگر سزائیں سخت ترین سنائی جائیں، جس کا جیسا جرم ہو، جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے سزائیں نافذ کی جائیں، اور وہ سزائیں کیا ہیں کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، ان کو سولی دے دیا جائے، جیسے کہ ان کے جرائم سنگین ہے نا، جو جانوں
کو ختم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو پھر جب فساد پھیلنا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ہی ایریا سے متاثر نہیں ہوتا، اس سے پھر ہوتے ہوتے آپ کا پورا ملک، پورا کا پورا علاقہ جیسے کہ بڑی سطح پر پھر وہ پھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک سخت سے سخت سزائیں، اور دین نے ہر ایک چیز کی جو سزا ہے، جو چیز جس حوالے سے ہے اس حوالے سے اس کی سزا بھی واضح کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کی سزا واضح ہے، کسی نے چوری کی اس کی سزا واضح ہے، فساد کر رہا ہے تو واضح ہے، زنا کر رہا ہے تو واضح ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سزائیں مکس اپ ہو جائیں گی، کہ ہم آپ کو سمجھ رہا ہے کہ کس چیز کی سزا کیسے دینی ہے، ہر ایک چیز پر حکم موجود ہے۔ اور اگر ان احکامات کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان کو سرے عام سزائیں دی جائیں، جیسے کہ ہمیں کتنی کتنی سخت سزائیں کا ان کا تذکرہ ملتا ہے، کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ اور اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹا اس لیے جاتا ہے کہ اگر ایک ہی سائڈ سے کاٹا جائے تو خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اس لیے اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ انسان زندہ رہے، اور جو غلطی، جو قتل، جو گناہ اس نے سنگین ترین کیا ہے اس کو اس کی سزا کی ریئلائزیشن ہو کہ اس نے کر کیا دیا۔ یا اس سے فردر اگر یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ایون جلا وطنی کے وطن سے، ملک سے باہر نکال دو ان کو۔ تو وقت کا جو قاضی ہوتا ہے اور جو جج ہوتا ہے وہ جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے وہ سزا کو نافذ کرتا ہے۔ یہ ہماری وشفل تھنکنگ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ جی اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا کریں، دین اسلام ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو یاد ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سخت سزائیں اسلام نے ان کا حکم کیوں دیا، کیوں ریکوائرڈ ہے پوری کی پوری پبلک کی، پوری عوام الناس کی، لوگوں کی جان کی حفاظت۔ جب ایسی سزائیں ہوں گی تو لوگوں کی جان کی حفاظت ہوگی، ان کی جان محفوظ رہے گی، لوگوں کا مال محفوظ رہے گا، لوگوں کی آبرو، ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ بہت ساری جو سزائیں ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے بھی ملتی ہیں، جن کو حدود بھی کہا جاتا ہے، حدود کہا جاتا ہے کہ یہ حد ہے، اس چیز کی یہ حد ہے، اس چیز کی یہ حد ہے، جو آپ جانتے ہیں کورٹ لینگویج ہوتی ہے، وہ کس لیے بتائی جاتی ہیں؟ جو سزائیں شریعت نے نافذ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے تو اس حوالے سے حدود پھر لگتی ہیں جو متعین فرما دی جاتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد اور پرپز ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت اور ان کے آبرو کی حفاظت۔ پھر رکو نمبر 6 آگے آ جاتا ہے، اور آیات اس میں ملتی ہیں ہمیں 35 سے لے کر 43 تک۔ اب یہاں پر بات کی گئی کہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، ایسا نہیں کرنا کہ چور مرد ہے تو کچھ اور معاملہ کرنا ہے، اور اگر چور عورت ہے تو کچھ اور معاملہ کرنا ہے، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ اب یہ خود ہی سوچیں کہ کتنا ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے چوریوں سے۔ اگر اس طرح سے یہ اتنی سخت سزائیں امپلیمنٹ کی جائیں تو ایسا ہوگا کیا کہ یہ ابھی بھی سٹل معاشرے میں ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیتی ہوتی رہے گی؟ تو پچھلی جو سزا کا معاملہ تھا وہ ڈاکوؤں کے لیے بھی تھا، قتل و غارت گری کرنے والوں کے لیے بھی تھا، گینگز کی شکل میں جو مال لوٹتے ہیں لوگوں کا ان کے لیے بھی تھا۔ اب جو بیان ہے وہ یہاں پہ مل رہا ہے ہمیں چوری کے حوالے سے، کہ سزا کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ چاہے چوری کرنے والی عورت ہو یا چوری کرنے والا مرد ہو، ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ باقی اس میں جو پھر ساری فقہی تفصیلات ہیں نا وہ مزید ڈیٹیل سے فتویٰ جات میں ہمیں ملتی ہیں، جو جس حوالے سے روشنی حاصل کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً وہ مفتی وقت سے اس حوالے سے جو ہے وہ فتویٰ لے کہ کون سا مال ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب جس وقت یہ معاملہ ہے تو اس کے اکارڈنگلی قاضی جو ہے، وقت کا قاضی طے کرے گا اسلامی شریعت کے مطابق کہ اس کی پھر سزا کیا دینی ہے، تاکہ لوگوں کا پھر مال بھی محفوظ رہ سکے۔ آج عجیب بات جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چوروں سے ہی بہت بڑی ہمدردی ہو گئی ہے، کسی اور کا تو کیا کچھ کرنا، چوروں سے ہی بہت بڑی ہمدردی ہو گئی ہے لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکوؤں سے بہت بڑی ہمدردی ہو گئی ہے، لوگوں کو قاتلوں سے بیزاری نہیں ہوتی، ان سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ جب ایسی سچویشن میں جب سمپتھیز ہوں، ہمدردیاں جنم لے جائیں چوروں کے لیے بھی، ڈاکوؤں کے لیے بھی، قاتلوں کے لیے بھی، تو وہاں پہ سزا کدھر سے نافذ ہونی ہے؟ پھر تو وہ ایک خواب میں ہی رہ جائے گی وہ سچویشن۔ تو لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے بیسیکلی، اپنی آپ سے، اپنی ذات سے ہمدردی ہو کہ جی میں معصوم ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے کیا بیسیکلی؟ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو لوگوں سے ہمدردی نہیں رہی، وہ جو عوام ہے، عام عوام ہے جو معصوم ہے، ان سے ہمدردی نہیں رہی، اسی لیے مظلوموں سے ہمدردی نہیں رہی۔ تو مظلوموں کے اپوزٹ والا ہمدردی کس سے ہو گئی ہے؟ ظالموں سے ہو گئی ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں نا، سزائیں سنائی ہی نہیں جاتی، سزائیں سنانے کی بجائے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں لوگ، اور خدا نہ خواستہ کیسی نہ کیسی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ایسی سچویشن میں صرف پھر مال لوٹا جائے گا لوگوں کو، ڈاکے ڈال کر ان کی زندگی کی جمع پونجی لوٹی جاتی ہے۔ کوئی بےچارا حج کی پلاننگ کر رہا ہو، یہ گیا جی وہ کسی نے اس کو لوٹا، اس کا تو حج کا پلان ہی گیا۔ کسی نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، اس کا سارا پلان ہی ہاتھوں سے جاتا لگتا ہے۔ اور عجیب بات یہی ہو گئی ہے نا، ظالموں سے لوگوں کو ہمدردی ہے، مظلوموں سے کوئی ہمدردی نہیں۔
اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہیں، وہ مخلوق کی حفاظت کے لیے یہ احکامات عطا فرما رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ قوانین ہیں، جن کو نافذ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ عزت و آبرو، لوگوں کی مال اور جان محفوظ ہوگی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہماری روز کی آنے والی، پیش آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، صرف حسن قرات کے لیے نہیں ہے کہ محفلوں میں سجایا جائے، یہ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہو، ثواب بھی لیا جائے، مگر اس کے احکامات کا نفاذ بھی ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم ترین ٹاپکس ہیں جو ہماری ڈیلی لائف سے بلانگ کرتے ہیں، جنہیں ہم چھوڑ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اگر یہ تعلیم ہمارے سکولز میں ہمارے حکمرانوں کو دی جائے، جو لیڈرز بیٹھے ہیں اوپر، جو قاضی وقت ہیں، عدالتوں میں بیٹھے، انہوں نے واقعی مگر دین کو پڑھا ہونا، تو کوئی بھی ایسا معاملہ نہ سنایا جائے، کوئی ایسا فیصلہ نہ سنایا جائے جو عدل کے اگینسٹ جاتا۔ اور پھر تقوی سب سے بڑی چیز، جس نے فیصلہ بھی سنانا ہے اس کے اندر تقوی ہو تو ختم بات، باقی چیزیں تو ایک طرف رہ گئی۔ پھر کو نمبر 7 شروع ہو جاتا ہے آگے۔ یہاں پر بہت مختصراً اس کو دیکھا، ورنہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے جو پچھلے رکو نمبر 6 میں تھا۔ اب رکو نمبر 7 میں آیات ہیں 44 سے لے کر 50 تک۔ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں اور فاسق ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ٹھہرائی گئی کہ کیا ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ دے گا تو عدل پر مبنی ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے نمبر 1 کافر، نمبر 2 ظالم اور نمبر 3 فاسق ہے۔ اللہ نے احکام کیوں دیے ہیں اگر نافذ ہی نہیں کرنے تو؟ شریعت کیوں دی ہے اگر ہم نے نافذ نہیں کرنی تو؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ نے احکام کیوں دیے ہیں؟ نفاذ کرنے کے لیے۔ اور جو شریعت کے احکامات کو مانتی ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اور نافذ نہیں کرتے، ان کے آگے اس مقام پر 3 فتویٰ آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ آیا نمبر 44 کے اینڈ میں، آیا نمبر 45 میں، اور آیا نمبر 47 میں کیا بتا رہا ہے؟ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، نمبر 44 میں تکرار، نمبر 45 میں آئے آخر میں دیکھیں، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ پیچھے کیا بات ہوئی؟ هم الکافرون پہ اینڈ ہوئی جا کے، اب یہاں پہ کہاں بات اینڈ ہو رہی ہے؟ هم الظالمون۔ آیا نمبر 47، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ وہ باتیں میں نہیں کر رہی، قرآن بتا رہا ہے، نہیں کر رہے نا جو۔ آیا نمبر 44، 45 اور 47 میں بتا رہا ہے وہ اولئک کون ہے؟ کافرون ہے، فاسقون ہے، ظالمون ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کیا ہے؟ عملاً کافر ہیں، وہی تو ظالم یعنی مشرک ہیں، اور وہی تو فاسق یعنی گناہ گار ہیں۔ اہل علم نے کیا یہاں پر بیان فرمایا کہ ایک شخص اسلام کے حکم کو مانتا ہی نہیں تو وہ کیا ہے؟ کھلا کافر ہے۔ اور ایک وہ ہے جو مانتا تو ہے، عمل نہیں کرتا، نفاذ نہیں کر رہا، تو یہ عملاً کفر کر رہا ہے، اور عملاً ظلم یعنی شرک کر رہا ہے، اور عملاً جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر نہ رحم فرمائے۔ ہمارے اتنے جو بڑے بدن پر جو جتنا بھی، جس کا 5 فٹ سے زیادہ ہے، جتنا بھی ہمارا جو فٹ کا جو ہمارا جسم ہے، اس پر ہمارا اختیار چلتا ہے، اور یہاں اللہ کے احکامات جو نافذ کرنے ہیں، جو میرے ہی متعلق ہیں، ہمارے ہی متعلق ہیں، زمین پر جن کو اقتدار دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ جو اتنے کروڑ پر جن کو اختیار حاصل ہے، وہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ جن کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ کا اس کلام کی روشنی میں اگر ایک قدم اٹھائیں تو انقلابی اقدام ہو سکتے ہیں ان کے۔ یہ اللہ تعالیٰ انقلابی باتیں ہمارے سامنے تو رکھ رہا ہے، اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ شریعت اپنا نفاذ چاہتی ہے، اور جو کرنا ہے وہ یہ لوگ کر نہیں رہے، طاقت رکھنے کے باوجود وہ عملاً کیا کر رہی ہیں؟ کفر، ظلم اور فسق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ہمیں بچائے، اور ہمارے حاکمین کو بتائے کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو اوپر والے عہدوں پہ سارے بیٹھے ہیں نا، ایچ اینڈ ایوری پرسن جو بھی بیٹھا ہے، یہ ان کے ذمہ یہ ساری چیز، اگر وہ ہو جائے نا فائن اینڈ فیئر، تو معاشرے میں رہے ایک بھی چیز ایسی جو ایکسپلائٹ کر رہی ہو کسی دوسرے کو، نہیں، کرپشن ہی نہ رہے۔ پھر کو نمبر 8 میں آگے آ جاتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے وہی والی بات، دوستی نہیں کرنی ان سے۔ اللہ تعالیٰ بار بار لے کے آ رہے ہیں ان چیزوں سے جن سے ہم گمراہ ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ آیا نمبر 51 سے لے کر 56 تک، کیا نہ کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، نہ بناؤ۔ کتنی دفعہ اب تک ہم اس ٹاپک کی تکرار کر چکے ہیں، سوچیں آیات آئی ہیں تو آیا ہے نا یہ معاملہ بار 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 بار۔
اور یہ مستقل مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا یہ اسلوب، کہ مسلمانوں کی دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور کفار کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ حسن سلوک جائز ہے بس۔ اور حسن سلوک تو ہم نے جانوروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، یہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پیارا ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں تو ہم کسی جانور کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو حسن سلوک تو جانوروں کے ساتھ بھی دین نے کرنے کی تلقین کی، لیکن کس چیز سے روکا گیا ہے؟ دلی تعلق مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا، کافروں سے نہیں ہوگا۔ کیا بتایا گیا؟ دیکھو مسلمانوں، اے مسلمانوں، بی ویئر، الرٹ ہو جاؤ، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، ڈونٹ میک کلوز فرینڈشپ ود them۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، سمجھو، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اب یقین کریں ابھی بھی ہم اگر اپنی آنکھیں کھولیں ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ورنہ ہماری مسلم نیشنز جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ ایسے پسے ایسے صورتحال میں جو آج یہ فیس کر رہے ہیں، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ کرائسس میں کون کہاں پہ کیسے ہے۔ نام نہیں لے سکتے ہم پلیٹ فارم پہ، لیکن ہم جانتے ہیں کیا بیتا ان کے ساتھ، کیا ہوا، کیا کسی اور نے آواز اٹھائی ہے۔ تو مسلمانوں کے یہ خیر خواہ نہیں ہے، اسلام کی بات آ جائے، مسلمانوں کی بات آ جائے، یہ سارے ایک دم آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے، دے ول بی ٹوگیدر، نہیں ہوں گے اکٹھے تو ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم کمزور پڑ گئے۔ کفر تو ملتیں واحدہ ہیں، بہت کلیئر کٹ بتا دیا گیا، اس لیے ڈونٹ میک فرینڈشپ ود them۔ کون سی والی؟ دل والی، ہارٹ ٹچنگ والی، جس میں آپ کا ہارٹ ہی ٹچ کرتا ہے، ان سے دلی دوستی اختیار نہ کرو۔ فرمایا کہ جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، پھر یاد رکھے۔ اور جو ان کے ساتھ دلی دوستی کرے گا آخرت میں پھر اٹھایا بھی ان کے ساتھ ہی جائے گا، ظاہر ہے پھر ان کے نقش قدم پہ چلے گا نا، ان کو فالو کرے گا۔ آج کن سے تعلقات کی کوششیں کی جاتی ہیں، کن کو آئیڈیل مانا جاتا ہے؟ پریزنٹ سچویشن میں اگر آپ دیکھیں ایز اے آئیڈیل اندازہ کریں تو کفار کی یہ دلی دوستی کی اجازت ہی نہیں ہے، اور ہماری رائٹ ناؤ، ہماری جنریشن، ہم لوگ خود کن کو آئیڈلائز کرتے ہیں؟ ان کو۔ کوئی بیچ میں وہ ہوتا ہی نہیں کہ بیلنس مینٹین ہو کہ بھی اس لمٹ تک رہے وہ پرسن، نہیں۔ تو بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل نہ کیا نا تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ایسا ہوتا رہے، آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بدل کے دوسری قوم کو لانے پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے۔ اور یہاں ذکر پھر دوبارہ ایک طرح سے آیا، مرتد ہونے کے حوالے سے بھی آیا کہ اسلام سے خارج ہو جانا کیا ہوتا ہے، وہ بندہ پھر دین سے پھر جاتا ہے، تو بچ جاؤ، دین کے تقاضے مانو، صحیح راستے پہ چلو۔ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرسن ان کے ٹریپ میں آ جائے تو یہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا اس سے پھر جائے، دین سے پھر جائے، اور اللہ کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کسی اور قوم کو لے کر آ جائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے تم نے ان سے دلی دوستی اختیار کی، اور جن جن چیزوں سے میں منع کر رہا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ ان کے پیچھے لگ کے اسلام سے خارج خود کو مت کر لینا، اگر تم پھر بھی باز نہیں آ رہے، تم اگر ان لمٹس کو کراس کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ ایسی قوم کو لے کر آ جائے جن سے اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کریں گے، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے، کہ کوئی ملامت کرتا ہے تو کرے، جب دین پہ جمنا ہے تو پھر جمنا ہے۔ پھر رکو نمبر 9 شروع ہو جاتا ہے کہ جس دین کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا، اس کی برکات تو سمیٹو، اس کی برکات کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نافذ کرو، پھر اس کی تمہیں برکات ہی برکات ملیں گی، تمہیں بلیسنگز ہی ملیں گی، کرو تو صحیح سے امپلیمنٹ پورا کا پورا۔ آیات ہے ہمارے پاس اس میں 57 سے لے کر 60 تک، 66 تک۔ اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ آسمان سے بھی رحمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، زمین سے بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، آج ویلڈ کتاب جو قرآن ہے، اگر قرآن کے احکام کا نفاذ ہو تو اللہ آسمان سے بھی برکتوں کے خزانے کھول دے گا، زمین سے بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور یہود کے علماء کو یہاں جھنجھوڑا بھی کیا کہ علماء کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکیں،
हराम खोरी से रोके। उनके उलमा तो खुद दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए हैं, उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। आज हम भी ये देखें, हमारे उलमा क्या इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं? क्या वो अमर बिल मारूफ का फरीजा अंजाम दे रही हैं? क्या नहीं अनिल मुनकर कर रही हैं कि हम गुनाहों से बच जाएं, बदी से रुक जाएं? ये अहम तरीन जिम्मेदारी अगर है किसी की तो वो उलमा कराम की, जो उनको अदा करनी चाहिए। और अवाम को भी फिर उसके पीछे लब्बैक करना चाहिए, क्योंकि जिस काम पे मोटिवेट जो है वो उलमाए कराम करे और वो कुरान और सुन्नत से टकराता ना हो, बल्कि कुरान और सुन्नत की फेवर में जाता हो, फिर लब्बैक है, उन्हें सब सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी रुकू है इसमें जी, रुकू नंबर 10 है। और आयात हमारी 67 से लेकर 77 तक है। और इसमें ये देख रहे हैं हम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत किस पर हराम की। उसके हवाले से यहाँ आया नंबर अगर आप 62 देखें, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौराह वल इंजील। क्या बताया जा रहा है? कह दीजिए ए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी चीज पर यहाँ तक कि तुम कायम करो तौरात को और इंजील को। अहले किताब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जब तक तुम तौरात और इंजील के हकाम जो है वो नाफिज ना करो या उनका निफाज ना करो। तो अब तौरात और इंजील को वैलिड किताबें अब तो नहीं है, आज तो कुरान ही वैलिड किताब है। गोया हमसे कहा जा रहा है कि अगर तौरात और इंजील के अहकाम उनको कहा गया, तो हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर कुरान के अहकामात का निफाज नहीं करते तो अल्लाह की निगाह में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, तुम्हारे कहने की कोई हैसियत नहीं होगी। और आगे चलकर फिर मजीद यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराने, जैसे कि यहूद नसारा ने किया था ऐसा, कि उन्होंने शिरक की रविश अख्तियार की थी, तो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए उस पर जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम की आग है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है जहन्नम की आग से बचाए और जन्नत का वारिस बनाए इंशाल्लाह, आमीन। अब जी हम इंशाल्लाह आज की उसके पारा के हवाले से जो हमने चीज़ें स्टडी की, कोशिश करते हैं उसकी जो जो पॉइंट्स जहन में आते हैं उस हवाले से हम दुआ करें, और दुआ करते ही साथ हम जो है वो एंड कर देंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबियना मोहम्मद। हमने जो शुरू में बिल्कुल पॉइंट्स पढ़े, उनमें हमने पढ़ना शुरू किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान की मजबूती की, हदायत की बात की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा और हक पे साबित कदम रख। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को टेढ़ा ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सच्चों में से करे, सब्र करने वालों में से करे, नेक लोगों के साथ शामिल फरमाए, और उन लोगों में से करे जो कि अदल को नाफिज करने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को नाफिज करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नीयतों को पाक कर दे, हमारे आमाल को दुरुस्त फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला से हम मांगते हैं तकवा, और हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला, हाँ ए हमारे रब, जो हमने बैठे हैं यहाँ पढ़ा है इसे कबूल फरमा ले हमसे। बेशक तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। और हर किस्म के गुनाहों से, जिंदगी में जैसे भी गुनाह हमसे हो गए हैं, छुपे हुए हो गए हैं, ज़ाहरी तौर पर हो गए हैं, खलबत में हुए, जलवत में हुए, जैसे भी, या अल्लाह उन तमाम गुनाहों के मामले में हमारी तौबा को कबूल फरमा। बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।